अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख एजाज अफसल। आप देख रहे हैं DM न्यूज़ उर्दू, मेरे प्रोग्राम बात एंड टॉक के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, एक माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग जारी सारी है। इस जंग ने पूरी दुनिया की मईशत पर बहुत बुरे असरात डाले हैं। इकॉनमी तबाह हो गई है। फ्यूल की बढ़ती हुई प्राइसेस ने पूरी दुनिया के ममालिक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर आप पूरी दुनिया की तारीख उठाकर देखें तो शायद ही इतनी बदहाली माशी तौर पर कभी हुई होगी जो इस एक माह और कम से कम 8 दिन में हो चुकी है। इन तमाम के अंदर, इस तमाम जंग के अंदर, जहां इसराइल का बहुत नुकसान हुआ, वहां अमेरिका का नुकसान हुआ, वहां ईरान का भी नुकसान हुआ। सबसे मरकज़ निगाह बना इसके अंदर जो आबनाए हरमज़, जिसने ऑयल की कीमतों को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। लेकिन इस तमाम के अंदर पाकिस्तान 2 वीक पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इस जंग को रुकवाने के लिए सालसी की पेशकश की। इस सालसी की पेशकश जब की गई तो अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका और इसराइल ने इसकी तरफ गौर किया। ये राब्ते 2 वीक से शुरू थे। पूरी दुनिया इस वक्त नज़रें लगाई हुई थी कि इस सालसी में पाकिस्तान का किरदार क्या होगा। और आखिर वो लम्हा गुज़िश्ता रात आ गया। जंग चलती रही, लोग मरते रहे, इकॉनमी डूबती रही, लेकिन लोग सोच रहे थे कि पाकिस्तान इस वक्त क्या करेगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब और जनरल आसिफ मुनीर साहब ने इसके अंदर बुनियादी और कलीदी किरदार अदा किया। सफारतकारी का जो ये इस वक्त नज़र आया पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान की तारीख को उठाकर देख लें तो इस हुकूमत के अंदर जो सफारतकारी हुई इस जंग को रोकने के लिए, इसहाक डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पूरी दुनिया का दौरा किया। हमने आज तक कभी नहीं ये देखा था कि वो वक्त आएगा कि जब पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल मीडिया पर लिया जाएगा। गुज़िश्ता रात में पाकिस्तान की तारीख का, बल्कि पूरी दुनिया की तारीख में पाकिस्तान ने एक नया बाब रकम किया। और उस बाब को रकम करते हुए हमने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ और जनरल आसिफ मुनीर और हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाई और ये बढ़ती हुई जो जंग थी ये 2 वीक के लिए मुलतवी कर दी गई। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान गुफ्तगू हुई, आपस में मैसेज का तबादला किया और ऑब्वियसली इसको अमेरिका के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस बात पर एग्रीमेंट किया और 2 वीक के लिए जंग बंद कर दी गई। अब ये जंग किस तरह हो जाएगी, आज के मेरे इस प्रोग्राम में मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करवाना चाहूँगा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सैयद मारूफ शाह साहब, रूहानी शख्सियत हैं, समाजी शख्सियत हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर फ़ाहद हसन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सल्फर्ड के अंदर प्रोफेसर के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मुझे स्टूडियो में ऑनलाइन जो है वो ज्वाइन करेंगे जनाब बैरिस्टर अमजद मलिक, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब के वाइस चेयरपर्सन व सूबाई वज़ीर बैरिस्टर अमजद मलिक। तो जनाब, आपकी इजाज़त से हुकूमत पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ लेने के लिए मैं चाहूँगा कि मैं जनाब सूबाई वज़ीर और ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब के जनाब बैरिस्टर अमजद मलिक से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर बताइए, रात गुज़िश्ता के अंदर ये जो पूरा सेटलमेंट हुई, ये एग्रीमेंट हुआ, आप हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदा के तौर पर और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ भी हैं उनके नुमाइंदा के तौर पर आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया एजाज। कौमों की ज़िंदगी में इस तरह के लम्हे और मौक़े आते रहते हैं। बड़ी मुश्किल बात है कि जो ईरान ने सिंगल हैंडेडली सहा है, सराउंडेड बाय इस्लामिक कंट्रीज़ उनके इर्द गिर्द, वो सब देखते रहे और बाहर से आके ममालिक ने उनके ऊपर हमला भी किया और उनका नुकसान भी किया और एक यूनिलैटरली जंग उनके ऊपर इम्पोज भी की। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि उनका एक दरीना बरादराना इस्लामी मुल्क है, उसके तौर पे सबसे बेहतरीन जो हम कर सकते थे वो तो एक तो था कि आप साइड लेते, दूसरा ये था कि हम कम अज़ कम मज़ीद नुकसान होने से बचाते और एक रोल प्ले करते, ब्रिज बिटवीन इस्लामिक कंट्रीज एंड ईरान, a superpower in Iran, between all regional power
of those area and Iran. And I think کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی لیڈرشپ کو، پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی افواج کو داد دینی چاہیے کہ وائل سے وہ افغانستان میں آپریشن کر رہے تھے اور ایک جنگ جیسا ماحول تھا، ایسے میں انہوں نے جو ہے دھمکیوں کے باوجود انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور وہ پیس کے لیے کوشش کرتے رہے. یعنی دھمکیوں کی بمبارڈمنٹ تھی، ادھر سے میزائل داغے جا رہے تھے، ادھر سے آپ کے جو ہے وہ بجلی کا تباہ کرنے کی بات تھی اور برج گرائے جا رہے تھے، ہسپتالوں پہ حملے تھے، اسکولوں پہ حملے تھے. تو ایسے میں جب یو این او خاموش تھا، ایسے میں ایک ٹیم جو ہے وہ تیزی سے کام کر رہی تھی کہ امن ہو، خطے میں امن ہو، جس کا فائدہ ایران کو بھی ہو، پاکستان کو بھی ہو، خطے کے باقی اسلامی ممالک کو بھی ہو اور ان ریٹرن باقی دنیا کو بھی ہو. کیونکہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز نہیں کھلتی تو یہ تیل آپ کی پہنچ سے باہر ہو جائے گا. اگر تیل باہر ہوگا، روشیا، خوردونوش، باقی چیزیں وہ آہستہ آہستہ آپ کی پہنچ سے باہر چلے جائے گی. اور پھر بالکل آپ دیکھتے جو لینگویج استعمال ہو رہی تھی، میں نے زندگی میں بہت اونچی دیکھی ہے اپنی چھوٹی سی یہ جو کیا کہتے ہیں لرننگ والی زندگی میں، تو لیکن اس طرح کی لینگویج نہیں دیکھی کہ ہیڈ آف اسٹیٹ کو گالیاں نکال رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، ٹونیج میں لے جانے کی باتیں کر رہے ہیں. تو ایسے میں جب دماغ تیزی سے ایویپوریٹ ہو رہا تھا، ایسے میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور پاکستان کی پرائم منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر، چیف آف آرمی اسٹاف، پریزیڈنٹ اور پارٹیوں کے تمام کے صدور اینڈ عوام مبارکباد کی مستحق ہے کہ آپ کے حصے میں یہ جو ہے وہ پورا امتیاز آپ کو ملا ہے. اور جو لوگ پاکستانی اس کی کامیابی پہ خوش نہیں ہے تو وہ نیبرنگ کنٹری بھارت کے شہری تو ہو سکتے ہیں، پاکستان کے نہیں ہونے چاہیے. اور انصار عباسی صاحب نے بڑا اچھا آج لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو خوشی نہیں ہو رہی ان کو اپنا چیک چک کروانا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی پاکستانی، دی ہوش پاکستانی، ریاست پاکستان کی اس اپ گریڈیشن کے اوپر کہ جب ہمارا نام صرف ٹیررزم کے زمرے میں ہی آتا تھا، اب ایک امن سیکنگ فار پیس اور پیس بروکر اور پیس میں اپنا فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کرنے والے ملک کے طور پہ آج سارا دن جو ہے ہیڈ آف اسٹیٹس اور روشن دنیا جو ہے آپ کو مبارکبادیں دے رہی ہے. یہ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کا خاص کرم نوازی ہے اور ایسے میں یہی تقاضا ہے کہ عاجزی کے طور پہ شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے اور سر مزید دکھانا چاہیے. ویسے صاحب بہت آپ نے خوبصورت بات کی، اور دیکھیں جو ہمیں کبھی کہا کرتے تھے کہ ڈو مور کا ہمیں کہا کرتے تھے، انہیں آج ہماری قوم نے اور ہمارے لیڈران نے ثابت کر دیا کہ ڈو مور کی اب ضرورت نہیں ہے. اب پاکستان خطے میں اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں پر وہ اپنا لوہا جو ہے وہ منوا سکتا ہے. ہماری سفارتی جو پالیسیاں ہیں، ہم نے پاکستان کا جھنڈا بلند کیا اور ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ ہم ہمیشہ امن کے دائی ہیں اور ہم نے ہمیشہ امن کی بات کی. تو آج یہ پاکستان کیا پوری دنیا اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ ہم امن کے دائی ہیں اور ہم نے ایک اتنی بڑی جنگ جو کہ تیسری اگر کہا جائے تو تیسری جنگ عظیم ہونے کے لیے جا رہی تھی، وہ ہم نے اس کو روکا ہے. جی بالکل بالکل. آپ یہ تو چلو چھوڑ ہی دیں، اگر دیکھنا آپ کے ایک سپر پاور ایگو میں آ کے دھمکی لگا رہی ہے کہ میں اس کو سویلائزیشن کا تباہ کر دوں. ایران اب صدیوں سے موجود ایک ملک ہے، اب آپ نے ان کو دکھا دیا کہ رجیم چینج آپ کے پاس بات نہیں ہے، اب آپ کتنا اور انفراسٹرکچر تباہ کریں گے. اب میرا مطلب ان کی میزائل کیپیسٹی آپ ختم نہیں کر سکتے، وہ چھوٹے موٹے جو بھی ہے ریٹیلیٹری جواب دیتے رہے، آپ کے انٹرسٹ کو ہٹ کرتے رہے. اگر آپ کو کمپلیٹلی ختم نہیں کر سکتے تو اگلا جو ٹائم ہے، اگر آپ بوٹس آن گراؤنڈ لے کے جاتے ہیں یا اگر آپ انفراسٹرکچر تباہ ہوتے ہیں، کوئی پھل چڑی غلط جگہ پہ بھی تو لگ سکتی ہے. جنگ میں پتہ نہیں چلتا، بالکل جنگ میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو جو ہے عددی اور اصلاح کے طور پہ ہی بیٹ کرے. جنگ میں تو ایک کارگر جو ویپن ہے کہیں فٹ ہو جائے اور لگ جائے تو جنگ کا نقشہ بدل جاتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کا میرے خیال میں جناب ٹرمپ صاحب ادراک نہیں کر رہے تھے کہ اگر ایک آدھ پھل جڑی ایران کی صحیح جگہ لگ گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اور میرے خیال میں یہ سینر ایلیمنٹ جو جنگ لڑ رہے ہیں اس خطے میں،
انہوں نے ان کو باور کروایا, سمجھایا کہ بس ہو گئی, آپ جیت گئے ہیں, آپ گھر جائیں, اب آپ ان کا جن کا ملک ہے ان کو چلانے دیں, اب آپ بہت ہو گئی, یہاں نہیں لوگ سڑکوں پہ آئے, یہاں نہیں شاہ ایران کے بچے کو پذیرائی ملی, آپ کے جو پوڈل ٹوڈل جو ہے آپ لانا چاہ رہے تھے وہ نہیں پاس ہوا. اور ایرانی قوم روز رات کو نکلتی, روز مجمع لگاتی تھی, روز کھڑی ہوتی تھی, ان کے لوگ جو ہے انڈر کور نہیں جاتے رہے, ان کے لوگ شہید ہوتے رہے ہیں بس وہاں جا کے اپنے دفتروں میں, اور جاتے رہے ہیں اور وہ کام کرتے رہے ہیں, اور اس کی جگہ نیا بندہ آتا رہا ہے, پھر نیا بندہ آتا رہا ہے. تو میرے خیال میں سینئر ایلیمنٹ نے ان کو سمجھایا ہے کہ آپ دیر شوڈ بی این اینڈ ٹو اٹ, اور یہ اسٹیٹ آف ہرمز اگر اور مہینہ بند رہی تو وہ جو مٹی والے تیل والے ہی سارے عرب رہ جائیں گے, تیل جاتا رہے گا سارا. تو آپ سمجھداری اور یہاں پہ سمجھیں یہ بات, ایک بھی ریٹیلیٹ جواب آتا عراق کی طرف سے, سوری ایران کی طرف سے, ان کے جواب میں سعودی عرب کی طرف سے, دبئی کی طرف سے, قطر کی طرف سے, کویت اور بحرین کی طرف سے, تو یہ جنگ امریکہ اور ایران کی نہیں رہ جانی تھی, یہ جنگ مسلمانوں کی آپس میں رہ جانی تھی. ان لوگوں نے نکل جانا ہوتا, اور وہ آپ کے لیے بہت ڈیوسٹیٹنگ ہوتا ہے, اسلامک ورلڈ کے لیے بڑا نقصان ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کا بڑا رول ہے کہ وہ ان کو سعودی عرب کو کہتے رہیں کہ ہم ڈیفنس میں آپ کے ساتھ ہیں, اور جب یہ آپ کے اوپر حملے کریں گے یا جب ہمیں کوئی نقصان پہنچائیں گے تو ہم دفاع کے لیے آئیں گے. اور جب تک کہ حملے امریکن مفادات کے لیے رہے ہیں تو ان ملکوں نے ایک ملکاری کا مظاہرہ کیا ہے. ادروائز یہ بڑی تیزی سے جنگ یہ اسلامک بلاک کے آپس میں لڑائی میں بدل جاتی, اور کچھ ملکوں کی خواہش تھی کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑے, یہ شیعہ سنی اور یہ والا کام شروع ہو جائے, اور ہم آرام سے پیچھے مزے سے دیکھیں یہ جنگ اور دونوں کو اسلحہ بیچیں. اور اللہ شکر الحمدللہ یہ ایسا نہیں. اور ایسے میں میرے خیال میں یو این او کا کردار بڑا کمزور تھا, یہ جنگ شروع ہی نہیں ہونی چاہیے تھی یو این سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کے بغیر. اگر ہو گئی تھی تو یہ 24 سے 48 گھنٹے کے اندر اندر یو این سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن سے مشروط ہونی چاہیے تھی, اور اس کے اوپر بڑے ممالک کو اپنا کردار ادا کرنے چاہیے تھا. میرے خیال میں ایران کی بچتی بیٹی سب سے تماشائی بن کے دیکھتے رہے ہیں اور یو این کو انووک نہیں کیا, یہ کمزوری ہے. ایسا کاٹے بلینڈ بڑے ملکوں کو دینا جو طاقتور ہے, یہ نئے راستے کھولے گا. اور کسی بھی ملک میں جا کے اس طرح کسی کے پیشوا, مذہبی پیشوا کو اس طرح نشانہ بنانا, یہ مزید راستہ کھولے گا. اب کوئی اور کرے گا تو آپ کو یہ اس کی مثال بنائیں گے اور بتائیں گے کہ آپ نے بھی ایسے کیا تھا اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوا تھا. تو میرے خیال میں اس کو دیکھنا چاہیے, آئی سی جے, آئی سی سی اور ہیومنٹیرین جو آرگنائزیشن ہے یو این کی, دیکھنا چاہیے, اس کو اوپن اینڈڈ نہیں چھوڑنا چاہیے کہ آپ اتنی بڑی اور بھونڈی مثال بنا رہے ہیں دنیا کے لیے. دنیا میں بہت زیادہ کیپٹلش ہے, پولرائزیشن ہے, یو این او میں جاتے ہیں, ہیڈ آف اسٹیٹ جاتے ہیں, یہاں یہ کام شروع ہو جائے گا کہ کوئی سیفٹی رہے گا, ہر کوئی اپنی سیکورٹی لے جانا پڑے گی. بالکل صحیح کہا آپ نے جی, بالکل بارسٹر صاحب بالکل صحیح کہا آپ نے. ہم بات کریں گے سید معروف شاہ صاحب, آپ مذہبی بھی رہنما ہیں اور سماجی شخصیت بھی ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایران کا جو اس میں ایک بہت ہی سالڈ کردار ایران نے ادا کیا ایز اے قوم, ایز اے نیشن جو ہے وہ انہوں نے ثابت کیا کہ ہم ایک مضبوط قوم ہیں اور اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں. آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ اعجاز افضل صاحب, پہلے تو آپ نے ہمیں اسٹوڈیو میں بلایا. میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل ہم یہیں پر موجود تھے, ڈی ایم ڈیجیٹل کے اسٹوڈیو میں. کل ایک تقریب تھی تو ہمارے چیئرمین ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب نے ایک چھوٹی سی تقریب رکھی تھی. میں یہاں سے فارغ ہو کے جب گھر گیا ہوں, میں نے ٹی وی آن کیا تو وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک ٹویٹ چل رہا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ شہباز شریف اور ہمارے سید عاصم منیر صاحب کی کاوشوں سے جو ہے فی الحال 2 ہفتوں کے لیے ہم جنگ بند کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہمارے لیے, میرا آپ یقین کریں خوشی سے میری چھاتی بہت چوڑی ہوگی بینگ اے پاکستانی جب مجھے اس بات کا علم ہوا. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا, جو خامنہئی صاحب کو انہوں نے مارا ہے میزائل سے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ امام علی مقام کی نسل میں سے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی, وہ بھی نہیں جھکے تھے,
وہ بھی نہیں جھکے تھے اور یہ بھی نہیں جھکے, یہ بھی نہیں جھکے, بالکل نہیں جھکے. اور جو انہوں نے کہا کہ جس طرح میرے بزرگوں نے شہادت قبول کی ہے میں بھی اسی طرح کی شہادت قبول کرتا ہوں. تو دیکھ لیں پھر آگے ان کے صاحبزادے آئے وہ بھی, اور انہوں نے 1/7 کے ساتھ چلنا ہے. وہ اگر ان کا ایک جرنیل مرتا ہے تو اس کی جگہ ان کا دوسرا جرنل آتا ہے, وہ دوسرا مرتا ہے تو چوتھا آتا ہے, تو 7 جرنیل ان کے ساتھ ایسے چپکے ہوئے ہر ایک کے ساتھ. تو وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹے. ان کا موقف یہی تھا کہ ہمارے ساتھ ایک تو زیادتی ہے, پہلے امریکہ نے اٹیک کیا اور اس کے بعد ان کا جتنا انفراسٹرکچر تباہ کیا, ان کے لوگ مارے گئے, سکول کے بچیوں کے سکول کے اوپر بمباری ہوئی. جی جی بالکل. اور بچیاں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ پوری دنیا نے نوٹس لیا. تو اعجاز افضل صاحب, ظلم کی حکومت ایک دن کی ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے, ظلم کی حکومت ایک, اور وہی ہوا. انہوں نے بڑی کوشش کی, ان کو ناکامی ہوئی, اس ناکامی کو چھپانے کے لیے پھر انہوں نے حربے استعمال کیا. اور اللہ پاک نے ہمارے ملک کو سرخرو کرنا تھا. ہمارے آرمی چیف بھی چونکہ سید زادے ہیں, اللہ پاک نے ان کو عزت دینی تھی, ان کو عزت ملی. انہوں نے میرے علم میں ہے کہ 48 آور سے ہی وہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ پیچ اپ ہو جائے کسی طریقے سے. پھر انہوں نے یہ پورا ڈرافٹ تیار کیا, پھر اس کے بعد انہوں نے آپس میں جو ہے وہ شیئر کیا, ایک دوسرے سے بات چیت کی. میں سمجھتا ہوں اعجاز افضل صاحب کہ یہ ہمارے لیے الحمدللہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک نے یہ نیک کام بھی پاکستان کے ہاتھوں کروایا. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر فہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, یونیورسٹی آف سیلفورڈ میں آپ پروفیسر ہیں. سر ہمیں بتائیے, آپ اس سارے جو جنگ ہے اس کے تناظر کو اور پاکستان کا جو بالخصوص کردار ہے, آپ ایک تعلیمی شعبے سے وابستہ ہیں, اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اور جس طرح اب ریزالو کی طرف یہ مسئلہ جا رہا ہے, کیا مستقبل دیکھتے ہیں اس ثالثی کا؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئندہ بھی ایسے ہی یہ اس پہ مستحکم ہوگا اور مزید پالیسیاں بنے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ پروگرام میں دعوت دینے کا. اس وقت تو جو سیز فائر ہے وہ 2 ہفتے کے لیے ہے, اور یقیناً ہمیں جلتی آگ میں اگر تھوڑا سا وقفہ مل جائے تو اس میں پھر بہتر صورتحال کریٹ کرنے کے بہت سے جو اسٹیٹ ایکٹرز ہیں اور انٹرنیشنل ایکٹرز ہیں ان کو ایک اسپیس مل جاتی ہے. تو اس لحاظ سے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کا جو کردار ہے وہ لوگ شاید اس کو ایک تنازع سمجھ رہے تھے جو محدود رہے گا ایران تک یا مشرق وسطیٰ تک. اگر آپ تاریخ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے جب میں پہلی جنگ عظیم کو پڑھتا ہوں یا دوسری جنگ عظیم کو پڑھتا ہوں تو یہ دونوں جنگ عظیمیں کسی ایک دن میں یا ایک مہینے میں یا 6 ماہ میں سٹارٹ نہیں ہوئی تھیں. دے ٹیک دیئر ٹائم. آہستہ 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 ممالک ایک دوسرے کے اندر مدغم ہوتے رہے, ایک دوسرے سے جنگ کے محاذ کے اندر داخل ہوتے رہے, اور دنیا جو تھی وہ 2 پہلی جنگ عظیم میں بھی اور دوسری جنگ عظیم میں بھی آہستہ آہستہ, پہلے جو ممالک بالکل ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے تھے لیکن بالآخر جیسے آٹومن امپائر تھا وہ بہت دیر تک لڑائی کے اندر یا فرسٹ ورلڈ وار کے اندر ریزسٹ کرتا رہا کہ وہ پارٹیسپیٹ نہ کرے, لیکن ایونچولی ان کو بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا پڑا. تو اس لحاظ سے حالات جس طرف جا رہے تھے, دیکھنے والی آنکھ یہ کہہ رہی تھی کہ خدا نخواستہ ہم کسی تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں. جی اگر اس تناظر میں دیکھیں تو آپ یقین کریں کہ تاریخ کی کتابوں میں پاکستان کے کردار کو آنے والے تمام وقتوں کے لیے سنہری حروف میں لکھا جائے گا. بے شک کہ یہ پاکستان کی تحمل, پاکستان کی بردباری اور پاکستان کی اس وقت جو موجودہ لیڈرشپ ہے, جو قیادت ہے, آبویسلی اس میں پرائم منسٹر صاحب سیاسی قیادت جی, اور فیلڈ مارشل صاحب ہماری آرمڈ لیڈرشپ کو لیڈ کر رہے ہیں جی. تو ان دونوں کا جو تاریخ کے اندر مقام ہے وہ بہت بڑا ہے, اور امید ہے کہ وہ جو اس پورے قضیے میں جب سے جنگ شروع ہوئی ہے جی, وہ جو ایک ادارہ تھا جسے ہم UNO کے نام سے جانتے ہیں, بالکل بالکل, جنہوں نے غالب کا وہ جو شعر نہیں ہے, وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے, دکان اپنی بڑھا گئے, یعنی کہ پورے قصے کے اندر UNO کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. کہیں نظر نہیں آ رہا.
اور یو این او کا رول جو ہے وہ پاکستان نے ادا کیا. اس وقت دیکھیں نا یو این او کا کردار اگر آپ دیکھیں گزشتہ بھی کئی بھی جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں یو این او کا کردار تو نہ ہونے کے برابر ہو چکا ہے نا اس وقت, کیونکہ اس کے اوپر جو دوسرے بڑی طاقتیں ہیں وہ اس کو کنٹرول کر رہی ہیں. تو اس جنگ کے اندر بھی obviously وہ خاموش تھے, لیکن پھر بھی جو ہے کہ لیکن جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے کہا کہ جی نیٹو نے کردار ادا نہیں کیا, ان کی طرف سے خاموشی تھی. تو obviously اگر خاموشی تھی تو میرا خیال ہے وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے بہت بڑا. وہ سوالیہ نشان اس لیے دیکھیے کہ ٹھیک ہے عراق کے اوپر جو وار ہوئی تھی دیٹ واز انجسٹیفائڈ, لیکن اس کے لیے ایک بیانیہ کریٹ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, اس میں مجھے یاد ہے ایک ڈاکٹر تھے, انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کہا تھا کہ کوئی میس ڈسٹرکشن کے کوئی ویپنز نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے, اور آپ کے انگلینڈ کے اندر دنیا کی سب سے بڑی ریلیز نکلی تھیں, اینٹی وار ریلیز ہوئی تھیں, سارا کچھ ہوا تھا. تو دنیا جو تھی کم از کم ایک شعور کی سطح اجاگر ہو چکی ہے کہ جو جنگ ہے وہ تمام مسائل کا یا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے اگر ایران کے اندر کسی معاملہ ہے تو یو این او موجود ہے, اس کے اندر آیا جائے. اور اگر طاقت کا استعمال لازمی ہے تو پھر طاقت کے استعمال کا بھی ایک چارٹر ہوتا ہے. دیکھیں اس والی جنگ میں اور پچھلے جو جنگیں کی ہیں امریکہ نے, اس میں ایک سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اس میں اس نے کسی بھی چارٹر کی کوئی پرواہ نہیں کی. اس نے کہیں بھی کسی بھی انٹرنیشنل فورم کو یا انٹرنیشنل پاورز کو سچے طریقے سے یا جھوٹے طریقے سے اپنے خود کے ساتھ ملانے کی کوئی کوشش نہیں کی. دیٹ میک ڈونلڈ ٹرمپ آئسولیٹ, اور یہ آئسولیشن خطرناک ہے. دیکھیے امریکہ کو آپ ہم وہ کہتے ہیں نا خدا کرے تیری ہم توپاں کیڑے پہ جان, وہ دعا کی حد تک تو ٹھیک ہے یا بد دعا کی حد تک, لیکن بہرحال کیڑے کوڑے کوئی نہیں پڑتے. ہمیں دنیا کو پھر دوبارہ سے امریکہ کو ہی ایک فولڈ کے اندر لانا ہوگا تاکہ دنیا کے اندر جو اس وقت ایک کسی حد تک توازن یا بیلنس کا نظام قائم ہے وہ قائم رہے. اور یو این او کے کردار کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہوگا آپ کو. بالکل صحیح ہے. میں بیرسٹر صاحب آپ کی طرف میں آ رہا ہوں اور یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں اس پوری جنگ کے اندر ہم بڑے ہی نازک موڑ پہ کھڑے تھے, جبکہ کیونکہ ہمارا حال ہی کے اندر سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت اگر سعودی عرب پر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان اس کا دفاع کرے گا, اور اگر پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو سعودی عرب جو ہے وہ اس کا دفاع کرے گا, اور دفاعی معاہدوں کے لیے ہم لوگ بھی اکٹھے تھے. اس جنگ کے دور بالخصوص رات کو صورتحال بالکل ہی ایک دم سے چینج ہو گئی جب اسرائیل کے ایک حملے کے نتیجے کے اندر ایران نے سعودی عرب پر حملہ کر دیا, اور یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ پوزیشن بہت زیادہ خراب ہو گئی, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ صورتحال وہ بہتر ہوئی. اس چیز کو آپ کیسے تناظر میں دیکھتے ہیں, اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو گلف کنٹریز تھے سارے, قطر, دوحہ اور یہ باقی جتنے بھی ممالک تھے, دبئی, ان کے سب ممالک نے اس مرتبہ بھی بڑی پیشنس کا مظاہرہ کیا. جب ان پر حملے بھی ہوتے رہے تو اس کے باوجود انہوں نے ریٹیلیٹ نہیں کیا, انہوں نے دوبارہ ایران پر حملے نہیں کیے. یہ جتنے بھی ان کے میزائل آتے تھے ان کو ڈی ایسکیلیٹ کر کے ان کو گراتے رہے. کیسے دیکھتے ہیں ہماری اس پوزیشن کو کہ ہم تو بہت تذبذب کا شکار تھے اس ساری جنگ کے اندر؟ دو تین چیزیں بہت اچھی ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ یہ زوم ختم ہو گیا کہ گلف ممالک میں یہ جو اڈے فراہم کیے گئے تھے وہ ان اسلامی ممالک کی دفاع کے لیے یا حفاظت کے لیے تھے. جی وہ جب وہ اٹیک ہوا تو کوئی ان کی حفاظت کے لیے نہیں آیا. دیٹ از نمبر 1. جی وہ کانٹریکٹ پاکستان اور سعودی عرب کا ہوا, کوئی پورے ریجن میں موقعیت حاصل کرتا رہا کہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے, پاکستان سعودی عرب کی مدد کے لیے آئے گا, اور اگر حرمین شریف کی طرف کسی نے کوئی بھی حملہ کیا تو سعودی عرب کے ساتھ پاکستان تو آئے گا بھی, یہ اسلامی ملک بھی آ جائیں گے, یہ بھی آ جائیں گے. بالکل صحیح. یہ دوسرا. تیسرا میرے خیال میں پاکستان کا ایک آئیڈیل اس وقت رول ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ایک پیج والی سٹوری, زیادہ میں یہ کہوں گا کہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کنسنٹریشن ہے سیاسی, اہل حدیث اینڈ دین فوج اینڈ سیاسی قیادت کے درمیان دیگا مشتی اور رساکشی رہتی ہے. یہ واحد موقع ہے جس میں تمام بڑی سیاسی جماعتیں, عوام اور عام فورسز ایک
جو ہے وہ ایک طرح سوچ رہے تھے. جنگ بند ہونے کے اوپر ان کا ایک رول یہی تھا کہ جنگ بند ہونی چاہیے. ایران کے اوپر اگر آپ حملے میں بچاؤ نہیں کر سکتے تو صلح کروا سکتے. اور وہ جو صلح والا رول تھا سب اس کو کر رہے تھے. اگر سعودی عرب پہ حملہ ہو جاتا اور ہم جواب دیتے یا ادھر سے جواب دیتے یا ہمارے اڈے استعمال ہوتے تو ہمارے ملک میں قدر دینے والا ماحول ہو جاتا. کیونکہ ہمارے 20-25% یا کنسنٹریشن ہے اور وہ جی بہت زیادہ کام یہاں خراب ہوتا. آپ نے کراچی میں دیکھ ہی لیا جب حملے کے بعد وہاں پہ پروٹیسٹ ہوا اتنے بندے ایران میں نہیں مرے جتنے اس دن پاکستان میں شہید ہو گئے. یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. دوسرا جو میرے خیال میں ایک اور اچھی بات تھی کہ طاقت جو ہے وہ کئی دفعہ انبرائڈلڈ ہوتی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح بہیو کر رہے تھے گڈ لک کہیں یا فارچونیٹ کہیں کہ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی پاکستان کی حکومت کے ساتھ, پاکستان کے چیف اینڈ کمانڈر آف ڈیفینس فورسز کے ساتھ, اور ان کی جو 1-2-3 ملاقاتیں ہوئی ان کے ساتھ وہ جو گرمی ہوتی ہے وہ جو گرم جوشی ہوتی ہے وہ آ گئی ان کے آپس میں ریلیشن میں, جس کی وجہ سے ان کی بات سنی گئی. یا اگر وہ کوئی ورڈ آف سینٹی کہتے تھے تو وہ کہیں نہ کہیں ان کے اچھے تعلقات کی وجہ سے وہ سنا گیا. اور اتنے ڈیفننگ ماحول میں جب کہ آواز سنائی نہیں دیتی تھی اور بمباری تھی, اس میں سینٹی آف پیس آواز کی آواز اپنی جگہ بنا گئی. اس کے لیے پاکستان مبارکباد کا بھی مستحق ہے اور جو پذیرائی اس کی ہو رہی ہے وہ رائٹ ڈیزرو کرتا ہے. یہ آسان کام نہیں ہوتا, امن کی بات کرنا آسان کام نہیں ہوتا اور اتنے طاقتور ملک کے سامنے بات کرنا, اس کو روکنا, اس کو سمجھانا اور اس کو اس طرف لے کے آنا, یہ پاکستان کی جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور جس طرح کی ان کو عزت مل رہی ہے جی وہ بریو آدمی بریو لوگوں کو ہی اس طرح کی عزت ملتی ہے جب وہ ایسا بڑا کام کرتے ہیں. اور ایسے میں پاکستان کی ایز اے ریاست عزت اور خدمت کرنی چاہیے. ایسے لوگ جو چھوٹا موٹا کریٹیسزم اور وہ اپنی چھوٹی موٹی جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں اس کو بنا کے پولرائزیشن کو ہوا دیتے ہیں یا دینا چاہتے ہیں, یہ وہ وقت نہیں. نہیں یہ وہ وقت بالکل نہیں ہے. اب اس لیے دیکھیں جب پاکستان اس وقت ہمارا ایک ہمارا نام بلند ہو چکا ہے, پوری دنیا ہمارے کان ترس گئے تھے کہ پاکستان کا نام انٹرنیشنل میڈیا پر آئے گا. گزشتہ رات سے جناب پاکستان کا نام, پاکستان کے پرائم منسٹر کا نام, ہمارے جنرل راحیل شریف صاحب کا نام, یہ پورا میڈیا دکھا رہا ہے, آصف منیر صاحب کا نام. اور یہ بات یہ کہ ہمارے جو ٹویٹس ہیں وہ دکھائے جا رہے ہیں اور وہ لاکھوں کی تعداد میں, آپ نے بھی ایکس پہ دیکھا کہ وہ کروڑوں لوگوں نے اس کو دیکھا, اس کو انجوائے کریں. جی یہ ریئر مومنٹس ہے, ایسا رول اور ایسی پذیرائی اور ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی یہ روز روز نہیں ہوتا. اس کے بہت سارے فیکٹر ہوں گے. ایران واز جینوئنلی اے وکٹم آف یونیلیٹرل وار اور اس نے جو بھگتا ہے اس میں اگر آپ نے ان کی پریشانیوں کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا کوئی انعام و کرام ہے کہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے سنی ہے اور آپ کی عزت بڑھائی ہے. ایسے میں وہ ایسے استعمال کر رہے تھے جو ہم دہرا بھی نہیں سکتے. ایسے میں ورڈ آف سینٹی پریویل کرنا یہ آپ کی کامیابی ہے اور اس کو ریجوائس کرنا چاہیے. اور پہلے میں نے کہا کہ شکر کرنا چاہیے اور شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے اور پاکستان کی عزت کے اوپر فخر کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو الاسٹیفیٹ کر کے پرماننٹ فیچر اس کا بنائیں. پاکستان ایک پرامن ملک رہے, پاکستان سیکٹیرین ڈیوائڈ کو ختم کر کے ایک مسلمان امت کو لیڈرشپ پرووائڈ کرے, پاکستان اپنے دفاعی صلاحیت کو آگے بڑھ کر وہاں خطے میں کوئی امن کے لیے اپنا کردار ادا کرے. اور لیکن ایک اور بات ان مسلمان ممالک نے ایران عراق وار سے سیکھا بھی ہے جی کہ ایران عراق وار کی جو لمبی وار چلی تھی انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کا اینڈ پہ نقصان ہوا, بات پہ ہی کوئی ہارا جیتا نہیں. اور دوسرا ویپن کا ماس ڈسٹرکشن انہوں نے دیکھا کہ فوگی فلیگ فالس فلیگ کے اوپر یہ کسی ملک کے اوپر چڑھ دوڑے تو اس کا بیڑا غرق کر کے نکلیں گے اور وہ اس جگہ پہ آنے کے لیے سالوں لگیں گے. اس وجہ سے سعودی عرب اور باقی ممالک نے پرہیز کیا کہ وہ پرائی جنگ میں کودے نہیں اور انہوں نے اپنا رول ادا کیا, جس کے اس کا میرے خیال میں ایک بہت ہی
اچھا یہ قول ہے کہ یہ اسلامی جنگ نہیں بنی کیونکہ ایک دوسرے پر حملے ہو رہے تھے. کسی بھی وقت یہ اسلامی ممالک کی آپسی جنگ ہو سکتی ہے بالکل جو نہیں بنی. یہ اس کے اوپر کریڈٹ جاتا ہے پاکستان نے سعودی عرب نے سمجھایا. آپ کا جواب اس خطے کی جنگ میں اسلامی ممالک کی آپس کی جنگ کا شکل اختیار کر دیا گیا جس میں ہمیں بھی پھر حصہ لینا پڑے گا. اور اگر ہم حصہ لیتے ہیں تو ہمارے ملک میں بھی اس کے دور رس اثرات ثابت ہوں گے اور ہمارے عوام اور آپس میں یہ لوگ لڑیں گے جو کہ نقصان دہ ہیں. یہ شاہ جی آپ دیکھیے اس پوری صورتحال کے اندر ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ ہمارے پاکستان کی الحمدللہ جتنی مذہبی جماعتیں تھیں وہ متحد رہی ہیں اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ بڑے احتمال کا مظاہرہ کیا ہے. کوئی ہمارے پاکستان کے اندر اس قسم کی فرکشن پیدا نہیں ہوئی اور وہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ تمام کی تمام جتنی سیاسی جماعتیں تھیں اور مذہبی جماعتیں تھیں انہوں نے مل کر حکومت پاکستان کے ڈسیزن کا جو ساتھ دیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ نہیں ہے کہ اس ایران جنگ کے اندر پاکستانی قوم جو ہے ایک مرتبہ پھر یکجا ہو کے کھڑی ہوئی ہے. جی بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ اعجاز افضل صاحب. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ وقت تھا جس میں ہمیں اتفاق کی ضرورت تھی. دیکھیں ایران ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے. وہاں جتنا لاس ہوگا یا وہاں پر اگر کوئی جنگ ہوگی تو اس کے اثرات ہم پہ سب سے زیادہ پڑیں گے. میں ڈاکٹر صاحب کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کا کردار یہ ڈاکٹر فاضل صاحب فرما رہے تھے یونائٹڈ نیشن کا کردار مسلم ممالک کے لیے ہمیشہ نیگیٹو رہا ہے. آپ دیکھیں 90 کی دہائی میں جب امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا تو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل تھے بطرس غالی. تو امریکہ کی جو سیکرٹری خارجہ تھی میڈلن آلبرائٹ انہوں نے کہا جی آپ وار بند کریں. ٹھیک ہے تو سیکرٹری جنرل نے کہا کہ وار فوری طور پر بند کی جائے. تو اس نے سختی سے کہا کہ خبردار تم کون ہوتے ہو یہ بات کرنے والے, اور وہ خاموش ہو گیا. انڈر پریشر رہے ہیں ہمیشہ. تو وہ ہمیشہ سے ایک تو یہ ان کا کردار. باقی دوسرا ایران کے حوالے سے میں علامہ اقبال صاحب کا شعر پڑھنا چاہوں گا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ رنگ وہ آرزو باقی نہیں ہے, نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے. ہمارے باقی مسلمانوں میں ایران کے علاوہ دیکھیں وہ اس کے اندر دلیری تھی, ہمت تھی, انہوں نے اپنی پابندیاں برداشت کی لیکن اپنے موقف سے نہیں ہٹے. اور اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے اسلامک ممالک جتنے بھی ہیں وہ ایران سے اس بات کو کم از کم سیکھیں کہ قیادت کیا ہے اور کس طرح جو ہے وہ اتباع کرنی چاہیے آپ قیادت کی. ایک تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا لیسن ہے. اور باقی دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہوا ہے, جو معاہدہ ہوا ہے, یہ بہت اچھی چیز. اس 2 ہفتوں میں ان کو چاہیے کہ بیٹھ کر, بہت بڑا ٹائم ہے یہ 2 ویکس ٹائم, 2 days بڑا ٹائم ہوتا ہے اعجاز افضل صاحب. جی بالکل بہت ٹائم, 2 گھنٹے بہت ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ 2 ہفتے کا ٹائم ہے. اس کے اندر انشاءاللہ مجھے امید ہے, میں دعا بھی کروں گا اور مجھے امید ہے کہ اس پہ کوئی اینڈ آف دا وہ وار کا کوئی حل ہو جائے گا اور اللہ کرے کہ اس خطے میں اتفاق اتحاد اور پیار ہو جائے اور امن اور سکون ہو جائے, تاکہ جو لوگ اللہ پاک ہم سب کی زندگی صحت میں رکھے. میں تو ہمیشہ یہ دعا بھی کرتا ہوں جو لوگ, اور بہت بڑا یہ ایک ڈیزاسٹر ہو جاتا اگر یہ جنگ اپنے منطقی انجام کو پہنچتی تو اس میں بہت سارے لوگ مارے جاتے اور بہت انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس کا بہت نقصان ہوتا. تو الحمدللہ ایک تو یہ ہماری کوششوں اور کاوشوں سے یہ جنگ رک گئی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ 2 ہفتے نہیں بلکہ یہ 2 صدیوں سے بھی آگے جائے گی اور انشاءاللہ یہ بالکل بند ہو جائے گی انشاءاللہ. ڈاکٹر فہد آپ نے دیکھا کہ اس پوری جنگ کے اندر جو یورپی ممالک تھے ان کا بڑا پازیٹیو کردار رہا, اسپیشلی یورپ کا, اور امریکہ کے اندر خود بھی اتنے جو وار جنگ کے جو سٹاپ دی وار کے اس کے مظاہرے ہوئے اور وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی کنگ اس نام کے مظاہرے, اور لاکھوں لوگوں نے وہاں پہ شرکت کی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے بھی ایک اثر ڈالا وہاں کی, اور اسپیشلی جو وہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی کویشچن مارک شروع کر دیے جنگ کے بارے میں, اور بے شمار ان کے جو آفیسر, ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف جو ان کے تھے ان کو فارغ کر دیا گیا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کانفلکٹ وہاں پر پیدا ہوا اس کی وجہ سے بھی جو پریزیڈنٹ تھے ڈونلڈ ٹرمپ وہ کچھ انڈر پریشر ہوئے اور اس معاہدے کی طرف آئے کہ یہ جنگ جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ بند ہونی چاہیے. دیکھیے اس میں گزارش یہ کہ سول سوسائٹی جس وقت بھی اپنا رول پلے کرتی ہے
اور سول موومنٹس پوری دنیا کے اندر جو سول موومنٹس ہیں وہ ہمیشہ اینٹی وار ہی ہوتی ہے. جی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وار کے لیے یعنی کہ وار کری جائے کی جائے اس کے لیے کوئی سول موومنٹ چلے. دیٹس اے ویری ریئر ان دا ہیومن ہسٹری نا. بالکل. اور دنیا کے زیادہ تر لوگ پوری دنیا کے اندر لوگ جو ہیں وہ امن چاہتے ہیں. اب ظاہری بات اب دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف دنیا کے 90% لوگ ہیں جنہیں ہم عوام کہتے ہیں, ان کی خوشی یا ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ دنیا کے اندر امن رہے تاکہ ان کو ایک اچھی زندگی مل سکے. جی. اور وہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لائف کو ریجوائس ہر کوئی کرنا چاہتا ہے. جی ہاں بالکل. ٹھیک ہے, تو 90% لوگ پوری دنیا کے اندر وہ امن چاہتے ہیں اور وہ زندگی کو ریجوائس کرنا چاہتے ہیں. اب مسئلہ ہے ان 4 یا 5% لوگوں کا جن کا جو بلینرز ہیں, جی ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں. اب ان کا ارب پتی رہنا یا ان کا کھرب پتی رہنا یا ان کا بلینر رہنا صرف اس وقت ممکن ہوتا ہے جب دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں بے امنی رہے, دنیا کے اندر وار رہے, تاکہ ان کی طاقت. ابھی اس پورے گیم کے اندر آپ اعجاز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, آپ گارڈین کو دیکھیے گا. جی جی. گارڈین نے رپورٹ کیا تھا کہ لاسٹ ویک منڈے ہونے سے پہلے, لاسٹ ویک کے منڈے سے پہلے ایک ان نون اینٹی نے $840 ملین نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کے اندر انجیکٹ کیے. جی. اور اس کے بعد اس نے کچھ دن کا وقفہ دیا, 5 دن کا, ٹرمپ نے, یعنی کہ پیسہ انجیکٹ ہوا. جی. اس کے 20 منٹ کے بعد ٹائم لائن دی پھر نا. جی جی بالکل. ٹرمپ نے کہا 5 دن کے لیے ہم حملے نہیں کریں گے. جی. اس سے اسٹاک ایکسچینج اوپر گیا اور وہ اینٹی جو تھی وہ $120 ملین ارن کر کے ودن 24 آور نیو یارک اسٹاک ایکسچینج سے نکل گئی. سو دس از واٹ گوئنگ آن بیہائنڈ دا وارز. ابھی آپ نے, میں نے, پیر صاحب نے تو کہیں کوئی 2-4 بلین کا سونا نہیں خریدا نا, ہم تو خرید ہی نہیں سکتے. جی. تو ہم خریدتے بھی نہیں ہیں. لیکن جب جن لوگوں کو پتا تھا کہ جنگ ہونے سے آئل کی قیمتیں اوپر جانی ہیں, جی. جن کو پتا تھا کہ جنگ ہونے سے سونے کی قیمتیں اوپر جانی ہیں, تو ان لوگوں نے جنگ شروع ہونے سے پہلے بلینز آف ڈالرز اینڈ پاؤنڈز اینڈ ریال اور واٹ ایور دا کرنسی یو وانٹ ٹو نیم اٹ, لیکن وہ جو بلینرز کلب ہے ان سب نے انویسٹ کر دیا تھا. تو دیکھیے اب یہ اس وقت دنیا جو ہے اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ فیو پیپل who hold the power and money, they want wars. بالکل. ٹھیک ہے. اب یہ ایک ٹگ آف وار ہے. یورپ کا رول بہترین اس لیے بھی رہا ہے کہ یورپ نے بہت سی جنگیں دیکھی ہیں. دیکھیے کروڑوں لوگ, ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں لوگ یورپ کے اندر, آج بھی ہر گھر کے اندر وہ کہانی یورپ میں زندہ ہے کہ جنگ کیا قیامت لے کر آتی ہے. ٹھیک ہے. تو آج بھی یورپ کے اندر وہ تکلیف زندہ ہے اور یورپ دیکھ رہا تھا کہ یہ جنگ کس طرف جا سکتی ہے. بالکل. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یورپ کی جو بھی قیادت ہے, اس میں سٹارمر کو لوگ بہت برا بھلا کہتے ہیں, سب کچھ کہہ سکتے ہیں, لیکن بہرحال کیئر سٹارمر کا اپنا ایک پازیٹیو رول ہے اور لیبر گورنمنٹ کا ایک, ہمارا جس ملک میں ہم رہتے ہیں ان کا ایک بڑا پازیٹیو رول ہے, اینڈ وی شوڈ اپریشیٹ دیٹ رول ایز ویل. اور پاکستان کو ڈیفینیٹلی یورپ کے اس رول کی وجہ سے اور انگلینڈ کے اس رول کی وجہ سے اور امریکہ کے اندر اینٹی وار جو ہونے والے سول موومنٹ ہے اس کی وجہ سے بہت اسٹرینتھن ملی. بالکل بالکل. اور اللہ تعالیٰ نے یہ عزت پاکستان کے نام لکھی تھی, اللہ تعالیٰ نے عزت پاکستان کو دی ہے. اور آمین, جیسے آپ نے کہا کہ یعنی کہ چھاتی چوڑی ہو گئی کہ یار دنیا میں اتنے ممالک ہیں. ٹھیک ہے. یو این او جب سو گیا, یو این او ختم ہو گیا, یو این او نظر نہیں آ رہا, کسی اور ملک کی کوئی دال نہیں گل رہی, تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز پاکستان کے مقدر میں لکھا کہ پاکستان نے ریکویسٹ کی. دیکھیں ہم اس زبان کو وی شوڈ یوز دا پولیٹیکل لینگویج کہ پاکستان نے ایک اچھے فورم پر اچھے طریقے سے بات کی, اور اٹس گڈ کہ ایک ایسا بندہ جو بالکل جسے آپ کہتے ہیں نا بل ان چائنا شاپ. ٹھیک ہے. تو ٹرمپ, اب کوئی بندہ نہیں کہتا مسٹر پریزیڈنٹ ٹرمپ. ٹھیک ہے یار, اگر تم عزت نہیں دیتے تو I'm sorry,
we are not bound to give you is a Trump. بالکل صحیح، آپ نے بڑی اچھی بات کی. میں جاؤں گا بیرسٹر صاحب کی. بیرسٹر صاحب ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس مرتبہ ہمیں بہت ڈفرنس نظر آیا برطانیہ میں ہمارے پرائم منسٹر کیئر سٹارمر کا. انہوں نے ابتدا میں بھی پہلے انہوں نے کہا جی ہم اڈے نہیں دیں گے، پھر انہوں نے اجازت دی لیکن زیادہ آپریشن کے لیے نہیں. اس کے باوجود بھی آخر دم تک وہ یہ بات کہتے رہے کہ یہ وار ہماری نہیں ہے اور ہمیں اس جنگ کے اندر گھسیٹا نہ جائے. اسی طرح فرانس نے، اسپین نے، دوسرے کنٹریز نے بھی اپنا کردار ادا کیا. میں آپ سے ایک تو ان ممالک کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ان کے رول کے بارے میں آپ کیا کہیں گی، اور اسپیشلی ہمارے اپنے خطے کے اندر روس کا اور جو چائنا کا کردار رہا ہے، آپ اس کو ایک عالمی تجزیہ کار کی حیثیت سے کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، خطے میں، آپ کے خطے میں جنگ ہے اور وہ سٹیک ہولڈرز ہیں، روس اور چائنا. ایک تو اکنامک پاور ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاور انویٹنگ دنیا کے خطے میں اپنا رول ادا کرتی ہے. اکنامک پاور ہے جو پاور، اور ان کے ہاٹ واٹر تک رسائی کی معاملات جی، اس لیے جو ہے وہ چائنا کے ساتھ بنا بھی ہے جو تو آنا چاہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہاٹ واٹر تک رسائی ہے. تو ان کے سٹیک تو ہے. آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے چائنا کا وینزویلا کے ساتھ ایک معاہدہ کس طرح سبز کیا اور وہاں جا کے کیا کیا، اور اس نے یہ کہا کہ یہ میرا بیک یارڈ ہے، یہ میرا علاقہ ہے، اور یہاں تو میں کسی کو پر نہیں مارنے دوں گا. تو آپ بھی سوچیں کہ یہ رشیا اور چائنا کا علاقہ ہے اور امریکہ بہادر اتنی دور سے آ کے یہاں رول پلے کرے گا. تو آپ کا کیا خیال ہے چائنا اور رشیا کا کیا رول ہوگا؟ وہ وہی رول ہوگا جو آپ سوچیں. ان کے لیے ایک فیلڈ ڈے تھا کہ ہم جنگ لڑ بھی نہیں رہے، ہمارا دشمن یہاں آ کے جنگ لڑ رہا ہے، اس کی پسپائی ہو، اس کو پسپائی اختیار کرنا پڑے، یا ایران نہ ہارے، یا اس کو یہاں سے لوٹنا پڑے. تو یہ ان کے لیے ون ون ہے. اگر یہ امریکہ یہاں جیت کر وہاں بیٹھے بنا کے بیٹھ جائے، یہ ان کے لیے خطرناک سچویشن ہوگی. اس سے ڈسٹیبلائز ہو جائے گا آئل کی، وہ آئل کی نہیں ہوگی کھلی، اور اسٹیٹ آف ہرمز کا کنٹرول آ جائے گا. اس سے یا شاید وہ پروک کریں کہ چائنا کو تیل نہ ملے یا رشیا کو تیل نہ ملے. تو میرے خیال میں یہ ان کے مد نظر ہوں گی، اور ان کا رول یہی ہے. انہوں نے اس کو انہیں دیا کیونکہ ان کے انٹرسٹ میں ہوگا کہ امریکہ ویک ہوگا، اور وہ امریکہ ویک، آپ اگر سوچیں یو این اے میں اگر رول پلے نہیں کیا، لیکن آپ کے اوپر جو دھاک تھی امریکہ تھا، جو آپ کے اوپر روب کا امریکہ تھا، وہ روب وہ نہیں رہا. بالکل آپ جس طرح کے 4-5 دن میں ایران کو انہیں لٹا کے 2-4 باکس کر کے مکے مار کے اور ایران کہے گا یہ میری جان چھوڑ کے، ایسا نہیں. یہ جوا نہ ایران کے میزائل رکے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے میزائل کے انٹرسٹ سے آتے رہے. اگر وہ جس طرح وہ ان کو مار رہے تھے، اگر ان ریٹرن وہ بھی ان کو اس طرح ہی مارنا شروع کر دیتے، تو کیجویلٹیز اور جو لیٹرل ڈیمیج ہے وہ کہیں جو ہے زیادہ ہو جاتا. آدمیوں کو نشانہ نہیں بنایا. جب آپ مر رہے تھے، میرے خیال میں جب اگر آپ نے اس کی بچیوں کا دیکھا ہو، جی بہت سیڈ واقعہ، بہت سیڈ واقعہ. جب آپ مر رہے ہو تو آپ پھر جسٹیفیکیشن نہیں ڈھونڈتے. جی بالکل. ایسے میں انہوں نے جو وار کے اصول ہیں وہ بینڈ نہیں کیے، اور انہوں نے آبادیوں کو نشانہ نہیں بنایا. انہوں نے جنہوں نے اڈے دیے ان کی آبادیوں کو نشانہ نہیں بنایا. انہوں نے کوشش کی کہ ان کے انٹرسٹ کو ہٹ کیا. انہوں نے ہلاکتوں کو اپنی چین سے لیا، انہوں نے نقصان کو اپنی چین سے لیا، انہوں نے اپنی قیادت کی شہادتوں کو اپنی چین سے لیا. بندوں کو بدلا موجود ہے میدان میں، 2 فریق ہوتے ہیں، ایک آپ ہے، ایک ہم ہے. ہم وکٹم ہیں، ہم ڈیفینس کر رہے ہیں، ہم کیا رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. میرے خیال ہے امریکہ کو سمجھ آ گیا تھا کہ ڈیفینس لینگویج میں ان کا جو اٹیک ہے ایک پری میچور ہے، کسی نے ورگلا کے اس کے اوپر حملہ کروا دیا. دوسرا جو اہداف انہوں نے رکھے تھے وہ پورے نہیں حاصل ہو سکتے. تیسرا رجیم چینج کی اوپر ٹاپ ٹیئر چینج ہو گئی. اگر ان کو لگتا تھا کہ علی خان بھائی ان کے لیے
کنڈیوسو نہیں ہے تو وہ چینج ہو گئی. یہی میکسیمم وہ اس میں اچیو کر سکتے تھے. لیکن یہ بھی کسی نہ کسی جگہ پہ اگر ایکول پیرٹی ہوگی جی تو یہ بھی وار کرائمز اور لیگیلٹی میں آئیں گے. اور آئی سی یا آئی سی جے اگر کبھی اس کو تو یہ بھی بغیر رائٹیفیکیشن کی لیکن بیرسٹر صاحب ایسا ماضی میں کبھی بھی نہیں ہوا. وار کرائمز تو عرصہ دراز سے ہوتے رہے. آپ دیکھ رہے ہیں جو فلسطین و غزہ پہ جو عرصہ دراز سے وار کرائمز کو کبھی کبھی نہیں اٹھایا گیا وہاں پر. قطع کلامی معاف جی جی ہیڈز آف اسٹیٹ کی پروٹیکشن کا کنونشن ہوتا ہے. ادروائز آپ ایک دوسرے کے ملک کو ہی نہ جائیں. ادروائز تو کوئی آپ کو پروٹیکٹ ہی نہ کرے. ادروائز تو یونائٹڈ نیشنز کو جائے ہی نہ تو وہاں مجھے مار ہی نہ دیکھے. یہ نہ کہیں یہ ایک کنونشن ہے ہیڈ آف اسٹیٹ. یہ ایک ریٹن معاہدے ہیں. یہ ایک سائلنٹ آبزرویشن ہے. جو لوگ ایک جب آپ ایک دوسرے کے ملکوں میں جاتے ہیں تو پروٹیکشن از دی اسٹیٹ ریسپانسبلٹی. آپ ان کو مرنے کے لیے نہیں کھلا چھوڑ دیتے. لیکن آپ تو گھس کے مار رہے ہیں ہیڈ آف اسٹیٹ کو, کسی کے مذہبی پیشواؤں کو. جب آپ کسی کے مذہبی پیشوا کو مار رہے ہیں تو آپ ایک بلٹ اپنے مذہبی پیشوا کے لیے بھی کنزرو کر رہے ہیں. اور وہ کبھی بھی لگ سکتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اب آپ ویٹ ہی کرتے رہے اور آپ پہ سیز فائر ہو گیا ہے. نہیں, جب آپ ایک اسٹیبلش کر لیتے ہیں پرنسپل تو جب آپ ایک راستہ کھول دیتے ہیں اس گولی کا جو ابھی نہیں چلی. اور یہ خطرناک رجحان ہے. یہاں میں کہتا ہوں کہ طاقت کا پرپورشنیٹ استعمال بہت ضروری ہے. اور جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. بچوں کو, بوڑھوں کو اور اسپتال کو, جرنلسٹ کو, رپورٹرز کو, پانی کی جنیوا کنونشن ان چیزوں کو نقصان نہیں پہنچاتے. اور اس جنگ میں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کی محبت امریکہ ایک بڑے ملک ہونے کے لیے اپنی جو انہیرنٹ رسپانسبلٹی ہے ٹورڈز ہول مین کائنڈ وہ کہیں نہ کہیں گم ہوئی ہے. ایز اے ہیومینیٹیرین جو سائیڈ ہے وہ امریکہ بھول گیا کہ ہماری ذمہ داری دنیا کے پیس کے لیے بھی ہے. اگر ہم سپر پاور کرتے ہیں تو سپر پاور کے اوپر ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہے کہ اکیلا اسرائیل نہیں ہے دنیا میں. باقی لوگ بھی زندہ رہتے ہیں اور باقی لوگ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. اور باقی لوگوں کا رنگ, نسل, نیشنلٹی, کلر کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ بھی امریکہ سے اتنا ہی لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں کہ آپ ان کو بھی اتنا ہی پروٹیکٹ کریں جتنا اسرائیل کے لوگوں کو. بیرسٹر صاحب آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اس پوری جنگ کے اندر امریکہ نے خود اور بلکہ پوری دنیا کے جتنے بھی کالمسٹ سے آپ نے کالم پڑھے ہوں گے کہ وہ تنہا رہ گیا ہے. ساری جنگ کے اندر بالکل تنہا رہ گیا. تنہا ایک اور بات ہے. شاہ صاحب اور دونوں پینلسٹ اس سے اگری کریں گے. امریکہ ایک ویکر سپر پاور کے طور پہ سامنے ہے. ڈیفینیٹلی لاس دا پوزیشن اخلاقی طور پہ. بڑی ملک کو آپ گرانے کے لیے آئے ہیں. آپ کی ہوم ورک ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ قوم کیا ہے. میرا مطلب ان کی شہادتیں ان کے لیے مانی ہی نہیں لگتی. وہ کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی قوم ہی یہ ہے. شہید ہوتے جائیں اور کلمہ حق کرتے جائیں. ان کو پڑھائی نہیں ہے کہ آپ کی حیثیت ہے وہ کیا چیز کیری کرتے ہیں. آپ ان پہ ایک سیکرٹ ریلیجس لیڈر کو اسیسینیٹ کر رہے ہیں جو امہ کی طرف سے, ان کی طرف سے ان کے روحانی پیشوا ہیں, بڑے ہیں, اسپرچول لیڈر ہیں. اس طرح کے کام نہیں آپ کرتے. یہ تو میرا جنگی جرنیل مارا ہوتا ہے, ان کے کمانڈر یا فوجی مارے ہیں آپ. لیکن اتنا غم و غصہ نہیں ہوا جتنا روحانی پیشوا کو شہید ہوا. اور یہ اس کیلکولیشن. جی اس کے اوپر وہ جو شاہ اور ایران کا بچہ تھا اس کے اوپر آپ بیٹھ کر رہے ہیں. ایک آدمی 20-30 سال سے ملک سے باہر بیٹھا ہے, وہ ریلیجس پیشوا نہیں ہے, سیاسی لیڈر نہیں ہے. آپ اس کے اوپر بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں یہ جائے گا اور وہاں میلہ لگ جائے گا قرآن کا. سیکنڈ مس کیلکولیشن. جی بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کی گفتگو کا ہم نے جی سوری ان کی دفاعی کیپیسٹی کی, ایران کی دفاعی کیپیسٹی کے اوپر مس کیلکولیشن ہوئی امریکہ سے. اسی کی وجہ سے یہ بہت شکریہ میرے تمام مہمانوں کا. بیرسٹر احمد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب کے, اور اوبویسلی حکومت پاکستان کے اسپوکس پرسن بھی تھے. ڈاکٹر فہد صاحبہ کا بہت شکریہ, معروف صاحب کا بہت شکریہ. کہنا یہ ہے اس پروگرام کے آخر میں آپ نے بات سنی, جنگیں مسائل کا حل نہیں ہوا کرتی, اس کے لیے بات چیت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن
لیکن یہ صحرا پاکستان کیا پوری دنیا کی تاریخ میں اس مرتبہ پاکستان کے سر میں آیا ہے، اور پوری پاکستانی قوم کو اپنے پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف اور جنرل آصف منیر پر فخر ہے۔ ایک اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے، بات اور ٹاک ایک اگلے پروگرام کے اندر ہم آپ کے سامنے آئیں گے دوسرے مہمانوں کے ساتھ، دوسرے موضوع کے ساتھ۔ اجازت دیجیے شیخ اعجاز کو ڈی ایم نیوز اردو کے مانچسٹر اسٹوڈیو سے۔